अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज एक बड़ा अहम जो इवेंट हुआ है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन एक अहम इवेंट का आज इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। उन्होंने भी खिताब किया। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने भी कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस थी और फील्ड मार्शल का कहना ये था, सैयद आसिम मुनीर साहब का, कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है और दिफाई माहदे के हवाले से भी उन्होंने बात की, सऊदी अरब के हवाले से, कि ये एक तारीखी कदम है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहफ़्फ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को जो है वो अता किया है, और जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली है। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। बड़ी अहम गुफ्तगू उनकी रही। वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कौम में यकजहती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का मजाक उड़ाना जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत ने मुल्क को अजीम फतह दिलाई है। ये तमाम तर चीज़ें प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कौमी इत्तेहाद व हम आहंगी की बात होती है, मार्का हक और अस्करी कामयाबियों की जब ये बात होती है तो, और शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ ख़ुसूसन बहुत अहम है। वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि मखसूस मसाजिद में मखसूस लोग जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और दूसरी मसाजिद में जाने से गुरेज़ करते हैं। फ़िरका वारियत से भी हमें बचना है, और इस किस्म की तकसीम जो है उसको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, तो अपने तमाम तर चैलेंजेस से हम निपट नहीं सकते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से भी बात हुई इस मौके पर, और मईशत और तरक्की के हवाले से भी उन्होंने बात की। और सबसे अहम बात, इस तमाम तर सिनेरियो में इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसमें उलमा का किरदार क्या है, ये आज जो है मौजूद बहस रहा इस कॉन्फ्रेंस में। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हाफिज़ ताहिर खलील साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और शनीला मार साहिबा प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है और ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम रही है। पूरे मुल्क से उलमा जो है वो इसमें मौजूद थे, उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, तमाम उलमा कराम की, और उलमा का किरदार के हवाले से भी बात की कि वो बहुत अहम है तमाम तर चैलेंजेस से निमटने के लिए। आप इसको किस तरह से देखेंगे? नाहिद, यकीनन ये कई पहलुओं से बहुत अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुल्क भर से उलमा और मशाइख को जमा किया गया था और इकट्ठे थे यहाँ पर। ये कॉन्फ्रेंस एक लिहाज से कौमी यकजहती का मज़हर भी थी कि पाकिस्तान के तमाम इलाक़ों के उलमा की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद थी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कौमी उमूर और ख़ास तौर पर कौम को दरपेश जो अहम चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है और कौमी फ़िक्र को उजागर करना है, और कौमी इत्तेहाद और कौमी यकजहती के मनाजिर पेश करना है, महराब व मिंबर को इस्लाम की अज़मत और कौम की यकजहती के लिए इस्तेमाल करना। इसके अलावा पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं, दहशतगर्दी का मसला है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बेहतर बनाने का जो अमल जारी है, उसमें उलमा, उसमें दीनी तबके का क्या किरदार होना चाहिए, उन तमाम सूरत हाल पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी। देखिए, इसके जो अहम पहलू थे, पहले हिस्से में तो उन्होंने ये बात कही कि इस्लाम जो है यकजहती और इस्लाम इत्तेहाद, और उम्मत जो है वो एक उम्मत मुस्लिमा जो है एक इत्तेहाद और इत्तफाक का मंजर पेश करना चाहिए। और बदकिस्मती यह है, बिल्कुल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये दुरुस्त बात की कि आज भी ऐसे मसाजिद मौजूद होती हैं, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं उलमा के इस तबके में, ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में जाने को अच्छा नहीं समझते, बल्कि ये कहा जाता है कि इनकी नमाज नहीं होती। तो ये जो है ये कौम में यकजहती को मुतासिर करती है ये तकसीम, और इससे ना सिर्फ कौमी यकजहती मुतासिर होती है बल्कि उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार होती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये उलमा से अपील की कि महराब मिंबर को इस्लाम की यकजहती के पैगाम से उजागर किया जाए और कौमी यकजहती जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरा जो उनका पहलू था वो ये था कि इस वक्त जो है हम मईशत को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, मईशत की तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में
جبکہ مارکہ حق جو ہے ابھی مئی میں ہوا ہے جس میں ہمیں عظیم کامیابی ملی اور دنیا بھر میں ہماری پذیرائی ہوئی، دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا، لیکن آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں بدقسمتی سے جو ہماری مسلح افواج کی ان قربانیوں کا نہ صرف یہ کہ تصدیق کرتے ہیں بلکہ وہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے خون کو بھی نہ صرف یہ کہ ان کے خون کو جو ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ سبق دیا پرائم منسٹر نے کہ آپ یاد کریں کہ انہوں نے اپنے بچے یتیم کیے، ہزاروں بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا، ہزاروں گھرانوں کو جو ہے ان کو آنسوؤں سے بچایا، لیکن ان کی قربانیوں کا نہ صرف یہ کہ تصدیق کی جاتی ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ علماء سے کہا کہ وہ قوم میں یہ شعور اجاگر کریں کہ قوم کی خاطر، ملک کی خاطر جو لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کے لیے جو قوتیں کام کر رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور قوم جو ہے وہ بنیان مرصوص کی طرح ان کے پیچھے کھڑی ہو، اور یہ پرائم منسٹر کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر نے جو دیگر امور پر بات کی کہ قوم جو ہے، ملک جو ہے ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، ہم نے اس ملک کو ایک ایسے نہج پر لے گئے ہیں، ترقی کے ایک ایسے عمل میں شامل کیا ہے پاکستان کو، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے آنے کی نہ صرف امکانات روشن ہوئے ہیں بلکہ دنیا بھر کے سربراہ پاکستان کی طرف منتظر ہیں پاکستان آنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں 4 سربراہان مملکت جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی اسی تیزی کے ساتھ جو ہے دوسرے ملکوں میں دورے کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ہماری قومی ترقی کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر ایک مستحکم اور پاکستان معاشی استحکام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس میں علماء جو ہیں وہ اپنے مساجد کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے جس طرح سے مارکہ حق میں انہوں نے دعائیں کی ہیں اور اس کو کامیابی سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح اب وہ قومی معاشی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں اور قوم کو یکجہتی کی طرف آگے لے کر چلیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑی اہم یہ کانفرنس تھی اور وقت کی ضرورت بھی تھی اس کا انعقاد۔ جو باتیں ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، جیسے حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، محراب و منبر کی اہمیت کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ علماء جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا فیلڈ مارشل نے کہ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا ہے، اور مارکہ حق کے حوالے سے بھی بات کی، جس طرح سے پاکستانی افواج نے اس مارکے کو جیتا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ پتہ ہے کہ بطور CDF جو انہوں نے پہلا خطاب کیا تھا اس میں بھی جس طرح سے ہندوستان کو انہوں نے للکارا تھا، آج بھی یہی بات کی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کا نہیں، وہ ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کے نہیں للکارتے بلکہ ہم سامنے آ کر مارتے ہیں۔ نکات تو بہت سارے ہیں اس میں اہم ہیں، ان پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں گے، لیکن اس کو بھی ذرا فوکس کر لیجئے گا۔ شکریہ ناہید۔ دیکھیں، آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب خود بھی دین کا علم رکھتے ہیں، حافظ قرآن ہے اور قرآنی تعلیمات سے وہ بخوبی آگاہ ہے، اس لیے ان کی یہ بات بالکل عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے کہ ریاست کے اندر جہاد برپا کرنے کا حکم صرف اس کا اختیار جو حاصل ہے وہ ریاست ہی کو ہے۔ اگر ہر فرد اور ہر جتا اپنے طور پر اٹھ کے جہاد کے نام پہ فساد اور قتال کرے گا تو ظاہر ہے اس میں معاشرے میں بدامنی پھیلے گی، معاشرے میں بے سکونی آئے گی، معاشرے میں بے چینی آئے گی، اور اس کا ایک نظارہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فتنۃ الخوارج جو اسلام ہی کا نام لے کے سو کال جہاد کا نعرہ بلند کر کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام پہ حملہ آور ہے۔ اگر یہ لوگ واقعی دین کے داعی ہے، اگر یہ لوگ واقعی دین کے دعوت کو سمجھتے ہیں، اگر یہ لوگ واقعی دین کے خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتے تو کبھی بھی ریاست پاکستان کے خلاف جہاد یا قتال کا حکم
نہ دیتے، نہ اس میں حصہ لیتے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایسا کر رہے، چاہے ٹی ٹی پی کے نام سے ہو، چاہے ایس کے پی کے نام سے ہو، چاہے ٹی آئی ایم کے نام سے ہو، چاہے طالبان کے نام سے ہو یا ظالمان کے نام سے ہو، جس نام سے بھی ہو، وہ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سید عاصم منیر صاحب نے بالکل یہ نکتہ جائز اٹھایا ہے، اور یہ علماء حق بھی یہی ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں علماء کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو دین کی بصیرت دیتے ہیں، اور معاشرت میں آپ کی فکری سمت کو درست کرنے کا رستہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو فکری سمت وہی ہے جو آرمی چیف نے آج اپنی خطاب میں اور اپنی تقریر میں علماء کے سامنے جو بات رکھی، اور معاشرتی سمت وہی ہے جس کا وزیر اعظم صاحب نے اظہار کیا۔ علماء کا کردار پاکستان کی ریاست میں بہت اہم ہے، اس ملک کو بنانے میں علماء حق کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنے طالب علموں کے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کچھ علماء سو جو تھے، انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کی وجود کی نفی کی، پاکستان کی وجود کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت بھی میں ان کو علماء سو ہی کہوں گا، جو لوگ ریاست پاکستان کے خلاف برپا ہونے والے فساد کو جہاد یا قتال کا نام دیتے ہیں یا اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ بیٹھک بہت اہم تھی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو پاکستان کی ریاست نے ایک چھت کے نیچے لا کے بٹھایا ہے ایک مرتبہ۔ گوچے یہ جو لوگ آج بیٹھے تھے، یہ جو ہمارے لیے محترم ہے، جن کے ہم مقتدی ہے، وہ لوگ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے نام پہ جو جدوجہد جس نام سے بھی کی جا رہی ہے، چاہے وہ طالبان کے نام سے ہو، چاہے ٹی ٹی پی کے نام سے ہو، چاہے احرار کے نام سے ہو، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اس کے حوالے سے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے مفتیوں کے فیصلے اور ان کے فتوے موجود ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن کیا کیا جائے کہ گوادر کے ساحلوں سے لے کر تورخم کے پہاڑوں تک اور وزیرستان سے لے کر چترال تک ہر جگہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور وہ بھی دین اور اسلام کے نام پہ۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو اساس ہے، وہ دین الہی اور اللہ تعالیٰ کے جو آخری دین ہے اسلام پہ، اس کے تابع ہے۔ لہٰذا اس ریاست کے خلاف جو بھی بغاوت ہوتی ہے، چاہے وہ قومیت کے نام پہ ہو، چاہے اسلامائزیشن کے نام پہ ہو، چاہے حقوق کے نام پہ ہو، چاہے جہاد اور شریعت کے نام پہ ہو، وہ مکمل طور پر حرام ہے۔ اور اس کی آج اس پورے جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں علماء نے بھی اس کا اظہار کیا، پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی اس کا اعادہ کیا، اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ایک مرتبہ پھر کہ پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا، چاہے جس مقصد کے لیے بھی اور ریاست کے حکم کے بغیر، تو وہ بغاوت ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ انارکی ہے، وہ نفرت ہے، اور اس کے خلاف قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو بات آج وزیر اعظم صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے ترقی کی راہ پر چلنا ہے، اور پھر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ایک تقسیم اس وقت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، فرقہ وارانہ تقسیم کو ختم کرنا ضروری ہے۔ علماء اپنا کردار بڑے عام طریقے سے اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ پھر جو بات ہوئی فیلڈ مارشل نے جو کہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، علماء کے کردار کو اس میں اجاگر کیا گیا۔ تو میں اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی۔ دہشت گردی اوبویسلی اس وقت بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، اس کے سینیریو میں دیکھا جائے تو آج کی یہ جو کانفرنس ہے، یہ اس کی کتنی سگنیفیکنس آپ کو نظر آتی ہے؟ شکریہ ناہید۔ یہ دیکھیے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں مذہب کے عنوان سے جو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی،
اس کو صحیح ڈائریکشن دینا. جی ابھی چند بہت بنیادی باتیں کی ہیں صافی صاحب نے, میں تھوڑا سا انہیں آگے بڑھا کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. صافی صاحب نے بہت علل اعلان کہا کہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی جہاد ہو, قتال ہو, شورش ہو, سب کا سب حرام ہے. یہ کیوں حرام ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے. 1949 میں جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی قائد ملت لیاقت علی خان کی قیادت میں, اور ہماری پوری پارلیمنٹ اس پہ متفق تھی, اور اس پہ وہ بھی متفق تھے جو غیر مسلم تھے, وہ بھی اس کے حق میں تھے. تو اس موقع پر ایک بہت بڑے مدبر اور عالم دین مولانا مودودی نے یہ کہا کہ آج ریاست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اس ریاست کی پیروی کرنا اور اس کے سامنے سرنڈر کرنا اس ریاست میں بسنے والے ہر شہری پر فرض ہو گیا ہے. تو جو ریاست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہو, جس کے مقاصد اسلام سے متعلق ہوں, آپ اس کے خلاف کیسے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں؟ اب یہ جو پرابلم کیوں پیدا ہوا, پرابلم یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں مسجد کی حیثیت بڑی بنیادی ہے. ہر مسلمان خواہ وہ بہت نیک ہو یا خواہ ہمارے جیسے گناہگار ہوں, سب کے سب ان کے لیے مرکزی مقام سوسائٹی میں مسجد ہے. بالکل صحیح. اور مسجد سے جو میسج سماج کو ملتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے معاشرے پر ہر اعتبار سے. یہ جس قسم کے سینٹیمنٹ ماضی میں پیدا ہوئے اور مسائل پیدا ہوئے, وہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ مسجد میں ایسے لوگ چلے گئے یا ایسے گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ سٹیج چلا گیا, یہ پلیٹ فارم چلا گیا, جنہوں نے اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے اس چیز کو اختیار کیا, جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. تو آپ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی ریاست پاکستان نے ایک فتویٰ دیا جس پہ ہزاروں علماء کرام کے دستخط تھے, ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے. اس کا نام تھا پیغام پاکستان. اور پھر اس پیغام پاکستان کی توثیق مسجد حرمین شریفین کے امام نے کی, اور پھر دنیا کے بہت سارے مسلمان ممالک نے عین جیسے کہ یہ فتویٰ تیار کیا گیا تھا ایسے کا ایسا انہوں نے ایڈاپٹ کر لیا. اب اگلے مرحلے پر ضرورت اس بات کی تھی کہ جب آپ آئیڈیالوجیکلی یہ طے کر لیا ہے کہ نہ کوئی اپنے طور پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے, نہ کوئی اپنے طور پر جہاد لانچ کر سکتا ہے, تو پھر اس کو ڈسپلن میں لایا جائے. تو آج کا کنونشن جس سے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے, اس ڈائریکشن میں لانے کی کوشش ہے. جب ہم اس ڈائریکشن میں لے آئیں گے تو سب سے جو بڑا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ جو قوم کو ڈائریکشن مسجد سے ملتی ہے وہ درست ڈائریکشن ملے گی. ٹھیک ہے. اور جو درست ڈائریکشن ملے گی اس پر یقین محکم بھی پیدا کرنے کا کام مسجد ادا کرے گی. تیسرا کام یہ ہے جو ففتھ کالمسٹ ہیں, جو افواہیں پھیلاتے ہیں, جو قوم کو اس کی منزل سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے یہ سارے فتنہ و فساد, اس کو نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ ان کے پروپیگنڈے کا توڑ کریں گے یہ مساجد اور یہ علماء کرام. اور آخر میں یہ کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہوگی اور قوم کے اندر اتحاد پیدا ہوگا. تو آج کی یہ جو کانفرنس ہے جس سے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے, اس کے اہداف یہ ہیں, اور اسی کی طرف پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے شنیلا, یہ جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں ان پر آپ اپنی رائے دیں. فیلڈ مارشل نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے, میں نے شروع میں اس پہ بات کی تھی, ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, اور دفاعی معاہدے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے, اور یہ حرمین شریفین کے محافظ ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک آنر ہے, یہ ایک اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ ناہید. ناہید دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک اور ایک نظریے کے اوپر بنا تھا کہ ایک اسلامی ملک ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان اپنے
عقائد کے مذاہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. جو قرارداد مقاصد تھی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ ریاست کا مذہب جو ہوگا اسلام ہوگا. تو اسی وجہ سے جو فیلڈ مارشل صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی اساس ہی اسی کے اوپر ہے کہ یہ ایک اسلامی نظریاتی جمہوری ملک ہوگا. اور بڑی سعادت کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ جو حرمین شریف فین ہے اس کے ساتھ پاکستانیوں کا ویسے ہی بڑا جذباتی دلی لگاؤ ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. دیکھیں آج جو علماء کنونشن منعقد کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں میں اس وقت جو اتحاد کی ضرورت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. آج معاشرے میں بڑی پولرائزیشن نظر آتی ہے, سیاسی طور پہ بھی, مذہبی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی. اس کی وجہ سے جو ہمارا نوجوان نسل ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے, ان کو کوئی سمت نظر نہیں آتی ہے. اور جب آپ کی نوجوان نسل جو کہ مستقبل کے معمار ہوتی ہے, جس نے آگے جا کے آپ کے اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر 70% اس وقت جو ہے نوجوان نسل ہے, اور اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوگی تو اس کی مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی اور آپ کا ملک جو ہے وہ مزید انتشار کی طرف جائے گا, غیر مستحکم ہوگا. تو جو اس موقع کے اوپر جو ہمارے ادیب ہوتے ہیں, شاعر ہوتے ہیں, یا جو ہمارے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو کوئی سمت دے, وہاں پہ ہمارے علماء کرام جو ہے ان کا کردار بھی آتا ہے کہ انہوں نے نوجوان نسل کو ایک سمت دینی ہے, انہوں نے ان کو مزید فرقوں کے اندر بھٹکانا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مسجدوں کی جو بات کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ فرقوں کے اندر نوجوان نسل کو مت گمراہ کریں. آپ مذہب ایک ہی ہے, سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں. تو ہم سب مسلمان ہیں اور یہاں پہ کوئی اسلام خطرے میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگاتے رہے کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں. تو آپ اس چیز سے نکال کے نوجوانوں کو کسی تحقیق کی طرف لے کے جائیں, علم کی جستجو کی طرف لے کے جائیں, ان کے اندر یہ جستجو پیدا کریں کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے, ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور ہم نے مزید ترقی حاصل کرنی ہے. تو اس میں یہ کردار ان کا بہت اہم ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ہر ممبر سے فتوے جاری ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ کی نوجوان نسل جو ہوگی وہ گمراہ مزید ہونا شروع ہو جائے گی. آج کی یہ کانفرنس اس حساب سے بہت اہم تھی, بہت سی چیزیں وہاں پہ دیکھیں لوگوں کے لیے کلیئر کی گئی ہیں, جس میں اب علماء کرام کا کردار بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں. ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, دیکھیں سعودی عرب چلے جائیں, UAE چلے جائیں, کبھی آپ کو نظر آیا کہ ایک ٹائم پہ 5-5 6-6 اذانیں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہوتا. خطبہ بھی ایک ہی ہو رہا ہوتا ہے, اذان ایک ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے. وہ سب مسلمان ملک ہیں. سعودی عرب جہاں سے اسلام اس کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ اب یہ علماء کرام آج کی اس کانفرنس کے بعد مل بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ ہم نے ریاست کے جو نوجوان ہیں ان کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے. جو جہاد کا آج فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی, بالکل ٹھیک ہے کہ جہاد کا اعلان ہمیشہ یہ اسلامی طور پہ کہ ریاست کرتی ہے. یہاں پہ جگہ جگہ مدرسے بنا کے ہمارے بچوں کو ریاست کے خلاف یہ ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہے کہ آپ جو دہشت گرد ہیں, فتنہ تو خوارج, نام آپ اسلام کا لے رہے ہیں اور آپ اٹیک کر رہے ہیں ہماری مسجدوں کے اوپر, ہمارے مدرسوں کے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر, ہماری عورتوں کے اوپر. تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ آپ بچوں کا, عورتوں کا احترام ہوگا. مسلمان بھائی, ایک مسلمان بھائی کو اگر تکلیف ہوگی تو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف اس کی جو محسوس ہوتی ہے. تو آج کے بعد علماء کرام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ مل کے ہمارے بچوں کے لیے کون سی سمت جو ہے متعین کرنی ہے, جس پہ چل کے وہ کسی علمی فکری کنفیوژن کا شکار نہ ہو بلکہ مزید ریاست کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ سے علماء کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ رہی ہے, اور اسی ذمہ داری کے حوالے سے آج یہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہوا تھا, جس میں بڑی اہم گفتگو ہوئی. ہم نے اس پر گفتگو بھی کی پروگرام میں. اور اب آگے بڑھتے ہیں, ذرا تھوڑا سا سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑاتے ہیں. اور حکومت کے کچھ اہم جو وزراء ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے. اس میں اختیار ولی موجود ہیں جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اون چودھری ہیں, اور دیگر بھی جو اس میں رہنما ہیں, ان کی گفتگو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی اسلام آباد میں گفتگو کی. اس وقت جو چیز سامنے, جو کرکس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیرون ملک سے چلنے والا پاکستان مخالف جو بیانیہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے, اور ایسے بھی اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے جو بھارت اور اسرائیل سے چلائے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف جو اس وقت مہم چل رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے, اور پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ چند ڈالرز میں فروخت نہیں ہوگا. جمہوری قوتیں
انتشار کی سیاست کو قبول نہیں کریں گی. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ انتشار پر تشدد پر مبنی رہی ہے, تو اس قسم کی سیاست جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے بھی obviously جو ہے وہ بات کی ایاز صادق صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اگر آئے تو ہم حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. obviously سب سے پہلے پاکستان ہے, اور حکومت بار بار یہ بات کرتی ہے کہ ہم پاکستان کو اولین ترجیح دیتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور یہ بات بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کے دروازے ہم بند نہیں کر رہے ہیں. اور ریاستی اداروں کے دفاع کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. افواج پاکستان نے ملک کی عزت بلند کی ہے اور شہداء نے اپنی جان کی قربانی دی ہے, ان پر انگلی اٹھانا باعث شرم ہے. اسی بات کو لے کے حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو اس وقت حکومت کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کے پی میں کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ 13 سال ہو گئے وہاں پر آپ کی حکومت ہے, لیکن نہ تو وہاں آپ بڑی یونیورسٹیز بنا سکے ہیں, نہ کوئی ہاسپٹلس وہاں پر قائم آپ کر سکے ہیں, اور نہ ہی آپ دہشت گردی کو روک سکے ہیں. جی دیکھیں ناہید, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو طرز عمل اپنایا گیا ہے کوئی نیا نہیں ہے, لیکن حالیہ دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نئی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے جو چینلز ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں, ان میں انٹرویوز جو ہیں ان خواتین کے چل رہے ہیں جو تحریک انصاف کے بانی سے وابستہ ہیں, اور اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف, نہ صرف پاکستان کے خلاف, پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف, اور پاکستان کی قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھی پی ٹی آئی ہے وہ کچھ اور بات کہہ رہی ہے, لیکن باہر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں تضاد یہ ہے, آج سپیکر یہ سپیکر کا تیسری دفعہ یہ پیشکش ہوئی ہے سپیکر کی جانب سے حالیہ دنوں میں, اور آج جبکہ قومی اسمبلی کا سیشن پروروگ ہو رہا تھا تو اس میں بھی سپیکر نے آج میڈیا سے بات چیت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے کئی بار یہ پیشکش کی ہے, میں نے کئی بار یہ پیشکش کی ہے کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں, مسائل کے حل کا واحد یہی راستہ ہے کہ مذاکرات جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونے چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو فیلڈ مارشل سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم فلاں سے بات کرنا چاہتے ہیں. یعنی سیاست جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں سیاست سے باہر کے لوگوں کے لیے. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے, جو نیگیٹو رول جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا. جی بالکل, کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے ایسے نفرت انگیز جو ہے ٹویٹس ہو رہے ہیں, ایسے نفرت انگیز جو ہے ایسے نفرت انگیز اشتعال انگیز جو ہے وہ بیانات چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اور پاکستانی معاشرہ تقسیم کا شکار ہو سکتا ہے. دیکھیں ہماری مسلح افواج جو ہیں اس وقت بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف, اور ان کی قربانیوں کا پوری قوم اعتراف کر رہی ہے, پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن ان ٹویٹس کے ذریعے اور ایسے سوشل میڈیا کے ایسے بیانات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دشمن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ بعض سیاسی عناصر بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ انڈیا کے پروپیگنڈے کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈیا جو پاکستان کے خلاف ایک فالس مہم چلا رکھی ہے, اس نے اس کو نہ صرف یہ کہ آگے بڑھایا جا رہا ہے بلکہ اس کے ذریعے جو ہے پاکستان کی قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اپنے اندر احتساب پیدا کرے, اپنے اندر جو ہے جواب دہی کا عنصر پیدا کرے, اور وہ عناصر جو پاکستان کی یکجہتی, پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی قومی خود مختاری کے خلاف کام کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے, اور اعلانیہ طور پر ان لوگوں کا ساتھ دے جو پاکستان کے قومی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں, یا پاکستان میں پارلیمنٹ, جمہوریت اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. جو لوگ ان تینوں عناصر کا ساتھ دیتے ہیں ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے, لیکن قوم کے اندر انتشار پیدا کرنے, قوم کے اندر تقسیم پیدا کرنے, مسلح افواج کو کی تصدیق کرنے اور ان کی قربانیوں کو جو ہے سر عام جو ہے ان کو نہ صرف تصدیق بلکہ مذاق بنایا جا رہا ہے,
اس کے ذریعے جو ہے قوم تو اس کی بات کی اجازت نہیں دے گی، اور یقیناً جو ہے یہ طرز عمل جو ہے پی ٹی آئی کو اپنا موجودہ طرز عمل جو ہے بدلنا ہوگا اور اسے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، اس وقت جو استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما، نون لیگ کے رہنما جو بات کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان کی ایک تو جو قربانیاں ہیں اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، سوشل میڈیا مہم جس طرح سے چلائی جا رہی ہے، اس کے درپردہ کیا مقاصد ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان مخالف بیانیہ اس میں نظر آ رہا ہے اس مہم میں، تو اوبویسلی چند جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں یا جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ چند ڈالرز میں جو ہے فروخت نہیں کیا جائے گا پاکستان مخالف بیانیہ، اب اس کو روکنا ہوگا۔ جی بالکل، دیکھیں تحفظ آئینی پاکستان میں جو سرکردہ نام ہے، جی مجھے تو بہت افسوس کے ساتھ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی خاندانی جدوجہد ہے، جو ان کے ماضی میں انہوں نے جو اپنا ایک امیج قائم کیا تھا پاکستان کی سیاست اور معاشرت میں، اس کو ان لوگوں نے یوں سر بازار نیلام کیا ہے۔ آج اگر عبدالصمد خان اچکزئی صاحب زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو اپنے فرزند ارجمن محمود اچکزئی کو جوتے مارتے۔ میں یہ بہت ہی مجھے ایسی باتیں میں بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن کہاں پہ محمود عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کی جو ایک سیاست اور ایک ان کا ایک واضح ویژن، ایک صحیح سمت یا غلط سمت جو بھی ان کا تھا، قوم پرستی کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، پشتونوں کے حوالے سے، آخری دم تک انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ یہ محمود خان، کل آپ کا جو آپ پہ تبرہ بھیج رہے تھے، آپ کی چادر اور ٹوپی، پشتون کلچر میں دو ایسی چیزیں ہیں جو اس کی تصدیق کرے آپ کے لیے، وہ زندگی بھر آپ کے لیے کوئی معتبر نام اور یا وہ جو انسان ہوتا ہے آپ کے لیے معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس نے آپ کی چادر کی مذاق اڑائی، اس نے آپ کی، جس طرح میں غلط اردو بولتا ہوں اسی طرح وہ بھی پشتون ایک لیڈر ہے، ان کی اردو میں بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے۔ آپ کی زبان کے انہوں نے تضییق کی، آپ کی ہر چیز کی، آپ کی سیاست کی انہوں نے تضییق کی۔ آج آپ ان کے چاچے مامے بنے ہوئے، یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، چاہے محمود خان اچکزئی ہو، چاہے ایکس وائی زیڈ جو بھی لیڈر ہو، اس وقت اپنی منجن بیچنے کے لیے، اپنی سیاست کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے، وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی جو ریاست مخالف بیانیہ ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ جو ہمیں محمود خان اچکزئی صاحب کو میں بہت مدتوں سے جانتا ہوں اور ان کی سیاست کو میں بہت قریب سے فالو کرتا ہوں، کم از کم پونم کے زمانے سے لے کر آج تک کے ان کے سٹانس میں نے بے تحاشا تضادات دیکھے ہیں۔ آج جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے مجھے آئینی پاکستان والوں کا تو کسی بندے کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرے، نہ ہی تو بہتر ہوگا۔ میں نے استحکام پاکستان استحکام پارٹی کی بات کی ہے جو ان چودھری کی سٹیٹمنٹ تھی۔ ہاں، اس حوالے سے اگر آپ بات کرتی میں ہیں نے تو آئی پی پی کی بات کی ہے۔ صافی صاحب جذباتی ہو گئے۔ ویسے میں نے چڑھائی کر دی۔ اچھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی نا، وہ ان کی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ گورنر راج کے بارے میں ان کے اختیار ولی نے جو کچھ کہا ہے، ان کی اپنی سیاسی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق انہوں نے بات کی ہے، لیکن جو آئین پاکستان والے ہیں یا جو پاکستان تحریک انصاف والوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، ان کا مسئلہ یہی ہے جو اس سے پہلے کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ اولو الامر جو ہے اس کی اطاعت اگر ہو، اگر صحیح طریقے سے واقعی ساری چیزیں جو ہے، اس وقت ریاست کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف یا کوئی ایکس وائی زیڈ نہیں ہے۔ جو بھی انتشار پہ لائے گا، جو بھی تشدد کو ہوا دے گا، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، چاہے وہ مذہبی طور پہ ہو، ان سب کا انجام غلط ہوگا، وہ پاکستان کے قوانین کے خلاف بھی ہوگا، اور ریاست مدینہ کا اگر کوئی نام لیتا رہا ہے تو ان کے لیے تو یہ بات کسی صورت مناسب نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے ریاست کے خلاف
کھل کے سامنے آئے. ان کی ٹویٹس آج بھی موجود ہے جس پہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے, اور اس ٹویٹ کو لے کر انڈین میڈیا جو آج تک خوشیوں سے دمال ڈال رہا ہے, بالکل ایسے ہی تو ہے. وہ چیزیں جو ہے ریاست کے خلاف جا رہی ہے, پاکستان کی قیادت کے خلاف جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنا رویہ جو ہے وہ سیاسی کرے, سیاسی لوگوں سے بات کرے. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی, تو پھر ہم اس پہ سیاسی کیا تجزیہ کریں اور کیا بات کریں. بالکل کہ چیزیں تو obvious ہے نا ڈاکٹر صاحب, اب جتنا بھی انہیں کہہ لے آپ کو اس میں ان کے رد عمل میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا ان کے عمل میں, اور وہ نظر ثانی نہیں کر رہے ہیں. جو ان کی پالیسیز ہیں وہ اسی پر عمل پیرا ہے, چاہے وہ ہم سوشل میڈیا کی بات کر لیں یا پھر وہ دھرنے اور جلسے جلوس کی جو بات کرتے ہیں, وہاں پر ایک ہی زبان ہمیں نظر آتی ہے اور ایک ہی ان کا موقف ہے جس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ حکومت تو پھر بھی کہتی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں صرف پاکستان کے لیے. ناہید, سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی صافی صاحب نے کہ میں غلط اردو بولتا ہوں, تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط اردو نہیں بولتے, ٹھیک اردو بولتے ہیں. البتہ محمود خان اچکزئی صاحب کیا کر رہے ہیں ان کی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا. البتہ دیکھیے, محمود خان اچکزئی ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور لیڈر بھی ہو, اگر وہ ایک ایسے اپوزیشن اتحاد میں جاتے ہیں جس میں کچھ یوں سمجھیے کہ پی ٹی آئی جیسے لوگ ہوں جو کبھی کسی مثبت بات پر نہیں آتے, تو ان کے جانے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اور ہم نے یہی سمجھا کہ یہی مقصد ہوگا کہ انہیں انگیج رکھ کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے. دیکھیے, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, یہ دونوں پاکستان کا لازمہ ہے, لازمی حصہ ہے, لازمی حصہ, اس سے الگ نہیں ہو سکتے. تو اگر ایسے ذمہ دار اور بزرگ سیاستدان اگر اپوزیشن میں کوئی کردار اس قسم کا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ مثلاً یہ کہ کچھ عرصہ پہلے سب کو یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے بانی کی طرف سے کہ یہ مذاکرات کرے گی, اور اس کی قیادت محمود خان اچکزئی صاحب کو دے دی گئی. اور پھر اس کمیٹی کا کیا حشر ہوا, اور محمود خان اچکزئی نے جو پیش رفت کی اس کا کیا حشر ہوا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ پونے دو برس کے عرصے میں سوائے یعنی محمود خان اچکزئی صاحب کی شرمندگی دینے کے انہوں نے اور کچھ نہیں دیا. صحیح. اور ایسا ہی مولانا فضل الرحمان کا ہم سب بہت احترام کرتے ہیں, وہ اس آئین کی بالادستی کے جو لوگ علامت ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہیں, اور ان کی بڑی اچھی جدوجہد ہے. لیکن یہ بتائیں کہ کوئلوں کی دلالی نے ان کو کیا دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ یا تو ان کو انگیج رکھ کر راستے پر لے آئیں, اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی. یہ کیوں سوچنا چاہیے؟ یہ وہی بات ہے جو آپ سوال کر رہی ہیں, یہ وہی بات ہے جو پریس کانفرنس میں سوالات اٹھائے گئے ہیں. مثلاً کہ وہ ایک جماعت آپ کے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے آپ کی فورسز کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جائے, اس میں آفیسر شہید ہو جائیں, آپ ان کی تذلیل کریں شہداء کی. کیا کوئی اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بدزبانی کریں؟ یا پاکستان کو آپ اس کی معیشت کو تباہ کر چکے ہوں اور اس کو دیوالیہ کرنے کے دہانے پہ لے آئے, اور اگر آپ اس کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں اور معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی ایم ایف سے کہیے کہ خبردار ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا, ان کو دیوالیہ آپ ہونے دیں. ٹھیک ہے سر, مجھے اجازت دیں میں شلیلا کو بھی شامل کر لوں گفتگو میں. ایک اور بھی موضوع ہمارے پاس ہے جس پر ہمیں بعد میں گفتگو کرنی ہے, وقت کم ہے. شلیلا, 13 سالہ جو کے پی میں کارکردگی ہے حکومت کی, اس پر بھی انہوں نے آج بات کی ہے. نہیں دیکھیں, اس کی کارکردگی کے اوپر اس پروگرام میں ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ 13 سال وہاں پہ ان کی حکومت ہے, لیکن آپ جا کے دیکھیں تو بات ان کی ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آتی, وہاں پہ آپ کو کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آ رہا. وہ جو صوبہ ہے وہاں سے کرپشن کی داستانیں ہر روز ہم سن رہے ہوتے ہیں, کرپشن کا کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل ضرور آ رہا ہوتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ان کے ہاسپٹلز کے اندر پانی بھر جاتا ہے کہ لوگ وہاں پہ تیرتے پھر رہے ہوتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو ان کے پاس وہاں پر
کوئی ریسکیو کرنے کا انتظام موجود نہیں ہوتا، اور وہ سب پاکستان نے وہ دل خراش مناظر دیکھے ہوئے کہ جب پوری کی پوری فیملیاں جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گئی اور ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن اس دہشت گردی کو روکنے کی بجائے جو پہلے ایک جن کو صافی صاحب کہتے ہیں زلفوں والی سرکار وہ تھے، تو وہ ریاست کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے تھے، برقے لگا رہے ہوتے تھے، آج وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ ان کے بعد ایک اور عشق عمران میں مبتلا ایک اور آ چکے ہیں وزیر اعلیٰ، جو کہ بجائے اس کے کوئی پالیسی دیں کہ دہشت گردی کا شکار ہے یہ صوبہ، میں نے اس کو دہشت گردی سے کیسے نبڑنا ہے، میں نے اس صوبے کے اندر کیسے بہتری لے کے آنی ہے، یہاں پہ جو نوجوان نسل ہے اس کو نوکریاں کیسے دینی ہے، یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، وہاں پہ مختلف ادارے بند ہو رہے ہیں، اس کی بجائے وہ بھی ہر روز بڑکے میں لگا رہا ہے اور جلسے کر رہا ہوتا ہے کہ سونامی کوہاٹ پہنچ گئی، سونامی جو تھی وہ نوشہرہ پہنچ گئی، سونامی پشاور پہنچ گئی، وہ سونامی کے کھیلی جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے صوبے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بجائے اس کے کہ صرف انتشار فساد کی سیاست کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر سیاسی میچورٹی نہیں آ رہی، سیاست ان کے اندر ایسے ہی ڈھونڈنا ہے جیسے چیل کے گھونسلے میں ماس ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج انسانی حقوق کا عالمی دن جو منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں کمزور طبقات کی فلاح کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ اسلام انسانی وقار اور مساوات کا علمبردار ہے، اور قیادت کی طرف سے جو پیغامات سامنے آئے ہیں کوئکلی ذرا ہم اس پر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں کہ اس وقت اس اہم دن کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں جو اس وقت سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا احترام قومی ترجیح ہے، دستور پاکستان اور عالمی انسانی حقوق کے اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور برابری، انصاف اور شمولیت مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات کر لیں، وقت تھوڑا سا کم ہے بدقسمتی سے، لیکن 30 سے آپ کو اپنا جو موقف ہے وہ دینا ہوگا۔ جی حافظ صاحب۔ دیکھیں، یہ آج کا دن جو ہے اس بنیادی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہر انسان، خواہ اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے یا کسی بھی ملک سے ہو، وہ آزادی، احترام اور سماجی انصاف، تعلیم اور صحت کے بنیادی حقوق جو ہے اس کو حاصل ہونے چاہیے۔ اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے دستور نے اپنے 22 آرٹیکل کے ذریعے پاکستان میں رہنے والوں کو بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ارد گرد جو ماحول ہے، جس میں خاص طور پر انڈیا، کشمیر، غزہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں حقوق انسانی نہ صرف یہ ہے کہ حقوق انسانی نہ صرف شرمندہ ہے، بلکہ وہاں حقوق انسانی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، غزہ میں دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے دیکھ لیں۔ اسلام میں حقوق العباد کی سب سے زیادہ اس پہ توجہ دی گئی ہے، حقوق اللہ، اس کے بعد اسلام اور شریعت نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور بدقسمتی سے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، وہاں پہ جو حکومت ہے جو شریعت اور اسلام کے نام پہ کابل میں داخل ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ جو حقوق العباد اور انسانی حقوق کے مسائل ہے وہ انتہائی دگرگو ہے، اور اس پہ پوری دنیا جو ہے ان کو تشویش ہے۔ تو ہمیں صرف اسلامی تعلیمات کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اپنا ناہید، روشنی کو ہم اندھیرے سے پہچانتے ہیں، تو ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہے پاکستان، جس کے ایک طرف افغانستان ہے اور ایک طرف انڈیا ہے، جہاں نہ مذہبی کسی اقلیت کو قرار حاصل ہے، آسودگی حاصل ہے، نہ کسی نسلی اقلیت کو حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھ لیں پاکستان، تو پاکستان کو اللہ کا شکر ہے اور سب لوگ اس پہ مطمئن ہیں۔ ٹھیک ہے جی شنیلا۔ دیکھیں، انسانی حقوق کے دن پہ میں صرف یہ کہوں گی خواتین کو اسی طرح حقوق ملنے چاہیے جس طرح مردوں کو مل رہی ہے۔ اسلام نے جب کہا ہے کہ علم حاصل کرو، مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، تو دونوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے ہر چیز کے اندر، دنیا بھر میں، افغانستان میں خاص طور پہ کہ جہاں پہ عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جا رہی، وہاں پہ ان کو تعلیم حاصل کرنے دی جائے اور ہر طرح کے مواقع فراہم کیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میرے چاروں پینلات موجود رہے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔